أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हमारी हदीस नंबर 11 है और ये भी नमाज के बारे में है। सुभान अल्लाह, अभी तक हम 4 अहादीस पढ़ चुके हैं नमाज के बारे में और ये 5वीं हमारी आखिरी हदीस है। उसके बाद हम अगली हदीस ज़कात के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। तो देखते हैं कि आज की हदीस हमें क्या पैगाम देती है। अन आयशा क़ालत सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाती फिस्सलाती। अब वो कहती हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर उधर देखने के बारे में पूछा, इल्तिफात के बारे में पूछा, फिर सलाती नमाज में। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, हुआ इख्तिलासुन, ये तो इख्तिलास है, ये तो चोरी करना है, उचक ले जाना है। यख्तलिसु हुश शैतानु, शैतान चुरा लेता है, मिन सलातिल अब्दी, बंदे की नमाज में से। ये शैतान की तरफ से बंदे की नमाज में उचक लेना है, कुछ चोरी कर लेना है। तो अब हमारा यहाँ पे मौजू क्या है जी, कि नमाज में इधर उधर देखना क्या होता है, शैतान का उचकना। देखिए, नमाज बारहा हम पढ़ चुके पहले भी 4 अहादीस में। हमें पता है कि नमाज एक बेसिक पिलर है हमारा इस्लाम का, दीन की बुनियादों में से एक बुनियाद है। नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करती है। अगर नमाज में आपका दिल, मेरा दिल हाजिर नहीं है तो फिर नमाज का असल मकसद जो है ना वो फौत हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वह अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, कि तुम नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए। तो जब हम अल्लाह की याद करते ही नहीं है, लोगों की याद उसमें ज़्यादा करते हैं, तो फिर हमारा असल मकसद तो फौत हो गया। क्योंकि हम मुलाकात तो अल्लाह से करने गए हैं, नमाज हमारी अल्लाह से मुलाकात है। अब ये मुलाकात हमारी पूरी अल्लाह की खातिर सिर्फ अल्लाह के लिए ही है या फिर हमने दूसरों को भी शामिल किया हुआ है, ये अब हमने देखना है कि हमारी नमाज कैसी है। यानी नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की याद और दिल की हजूरी का नाम होता है। तो दिल की हजूरी हमारी है या नहीं, ये हमसे बेहतर तो कोई भी नहीं जान सकता। देखने में दूसरों को लग रहा होता कि ये बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं, ये बहुत लंबी नमाज पढ़ते हैं, लंबी किरात करते हैं, लेकिन वल्लाहु आलम हम उस लंबी किरात में अपने रब को याद कर रहे होते हैं या अपने पूरे दिन की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है या हमारा अपना ज़मीर जानता है। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। तो खुशू इख्तियार करना है, खुशू वाली नमाज पढ़नी है। यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाब किसको कहा है, जो खुशू वाली नमाज पढ़ते हैं। अब अगर हम इस हदीस को देखें तो इस हदीस में इल्तिफात का लफ्ज आया है, जिसका मतलब होता है नमाज में इधर उधर देखना। यानी आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दें, इधर उधर डाल दें, हटा दें, तवज्जो को हटा देना, तवज्जो हटा देना, अपनी गर्दन या अपनी नज़र को फेर देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये शैतान की चोरी है। यानी नमाज तो बंदा पढ़ रहा होता है लेकिन इसका खुशू नहीं है, उसकी तवज्जो नहीं है, तो फिर उसका जो अजर होता है वो शैतान चुरा लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं कहती हूँ, कौन है हम में से ऐसा जिसके साथ ऐसा ना होता हो। बहुत अपने आप को हम जोर लगाते हैं कंसिस्टेंट रखने की, एक जगह पे फोकस रखने की, तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम जल्दी से ही अदा करके चले गए और हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा। तो शैतान हमारे पीछे खड़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर वार करने के लिए तैयार बैठा है और हम बहुत जल्दी उसके झांसे में पड़ जाते हैं। और उसका बेहतरीन हल भी हमें बता दिया गया कि ड्यूरिंग नमाज ही हम क्या करें, हम अल्लाह की पनाह हासिल करें, तावुज़ पढ़ें और 3 बार थुतकार दें लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी हमें शैतान अमल नहीं करने देता, हमें या तो भुलवा देता है और अगर याद आ भी जाए तो हम आलकस कर जाते हैं, सुस्ती कर जाते हैं। सुस्ती के मारे हम नहीं करते, क्योंकि हम क्या कहते हैं अपने आप को, नहीं नहीं अब तो हमें याद आ गया है, अब तो हम ठीक नमाज पढ़ेंगे। बस ये कह के हम फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम अल्लाह की पनाह मांगते ही नहीं है।
تو یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. خالی یاد نہ آنا رکاوٹ نہیں ہے، یاد آ کر نہ پڑھنا یہ اس سے بھی بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ پھر ہمیں نیا جھانسا مل جاتا ہے کہ ہم تو اب صحیح پڑھ لیں گے. تو شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے نماز سے. کبھی تو آپ کو آپ کے بچے یاد آ جائیں گے، کبھی آپ کو آپ کی ماں یاد آ جائے گی، کبھی گھر کے سارے کام یاد آ جائیں گے، کبھی آپ کو موبائل یاد آ جائے گا. دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی اگر آپ کا کسی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہوا ہے، کسی سے بحث و مباحثہ ہوا ہے، تو وہ ساری نماز بس اسی کے ذمے ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے ہماری. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن روح نہیں ہوتی ہے، اس میں روح نکل جاتی. تو اس لیے نماز پڑھنی ہے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں میں خشوع عطا فرمائے. کیونکہ خشوع جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے، چیٹ باکس میں لکھیے خشوع کیا ہوتا ہے. خشوع دل کی عاجزی کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ خشوع دل میں ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر جسم پہ ظاہر ہوتا ہے. اور یہ بہت اچھی صحیح 100% صحیح بات ہے. میں نے خود بھی اس کو نوٹ کیا ہے کہ جب میں واقعی یعنی ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا رب میرے سامنے بیٹھا ہے، تو وہ میری گردن جو ہلکی سی بھی سیدھی ہوتی ہے نا، جو سجدے کی جگہ پہ میری نگاہیں ٹکی ہوتی ہیں، وہ فوراً ایسے لگتا ہے میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں اپنی گردن کو پورا موڑ لوں، اندر کر لوں. یعنی ایسی سچویشن آتی ہے. جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اثر جو ہے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے، اور ایسا جو محسوس ہوتا ہے یہ ہمیں بہت کم محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپ کا دل حاضر نہیں ہے، میرا دل حاضر نہیں ہے، نگاہیں نیچے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر بھی دل پرسکون نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے کرنی ہے. اس کے علاوہ قرآن سے ہمیں کچھ مزید دلائل بھی ملتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ نماز سے روکتا ہے. کیوں بھلا کیوں روکتا ہے شیطان نماز سے؟ کیوں روکتا ہے بتائیں جلدی سے، چیٹ باکس میں ایکٹیو ہو جائیں. آج آپ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، جلدی سے جواب دیجئے مجھے، کیوں روکتا ہے شیطان؟ کیا مسئلہ اس کو ہم سے؟ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے شیطان کو ہم سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر آپ، کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا اللہ کے آگے. اب اس کو یہ ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا تو یہ لوگ بھی سجدہ نہ کریں، یہ اس کی دشمنی ہے ہم سے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ہم ہی اسے دشمن نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ فاتخذوہ عدوا، کہ اسے اپنا دشمن سمجھو. ٹھیک ہے، تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے جی؟ کہ بندہ نماز میں غافل ہو جائے. اب نماز میں شیطان کا اچکنا یعنی نماز بیچ میں سے چھین لے جانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہی جو ابھی ہم نے پوچھا، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کو متعلق دریافت کیا. تو یعنی بعض لوگ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو کبھی ادھر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی سامنے تو کبھی آسمان کو. آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ سامنے سیدھا دیکھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے ہمارا خشوع ختم ہو جاتا ہے نا. تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کو سیدھا سا جواب ملا کہ یہ تو شیطان کا اچکنا ہے. تو اٹ مینس کہ شیطان ہماری نماز اچک لیتا ہے. تو شیطان اچک لے گا تو ہمارا اجر کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اب بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصہ نماز میں اپنا رکھے، شیطان کو نہ دے. بائیں دائیں بائیں گردن اپنی مت پھیرے، اس سے توجہ آپ کی بٹ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جو بھی میرے وضو کی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت ادا کرے، اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی بھی خیال دل میں نہ لائے. جسٹ امیجن، کوئی بھی خیال دل میں نہ لائے ان 2 رکعت میں، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں نا پچھلے سارے،
تو کم از کم آج تو ایسی 2 رکعت ہم ضرور ہی پڑھیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، کہ جس میں ہم وضو کریں بالکل ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس وضو کے بعد ایسی 2 رکعت تو لازم پڑھیں کہ جس میں ہمارے دل میں کوئی اور خیال نہ آئے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہم اپنے دل میں لائیں، اپنی جو دعائیں ہیں رکوع کی سجدے کی ان پر فوکس کریں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ نماز کے دوران باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں لیکن آنے نہیں دینی ہے ہم نے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ غفلت والی نماز تھوڑی ہوتی ہے۔ کیا آتا ہے قرآن میں اس کے حوالے سے، فویل للمصلین، کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے جو کیا ہے اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز میں توجہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں ورنہ ان کی بینائی اچک لے جائے گی، اللہ اکبر، یعنی ان کی آئی سائٹ چلی جائے گی، چھین لی جائے گی۔ اب یہ نماز میں مکمل توجہ کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ شیطان نے تو وسوسے ڈالنے ہیں، وہ تو ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز شروع ہوتی ہے نا تو شیطان آ کر انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی تھی۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہم نے کتنی رکعت پڑھی۔ مگر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو جوان بچے جو ہے نا وہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی، کیوں؟ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے ہم پر غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے شیطان اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے نا تو اس کے لیے واجب ہوتی ہے جنت پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی توجہ سے نماز پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، کیونکہ جب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس چیز کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ اللہ تو بادشاہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت ملے، جو ہم نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ جب ایک نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو پھر ہمیں اپنے دل، اپنے جسم، دماغ، ہر چیز کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، خالی چہرہ نہیں کرنا، ہر چیز کرنی ہے۔ اگر انسان چہرہ پھیر لیتا ہے اپنا ادھر ادھر، دوسرے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا۔ تو جن 3 باتوں سے منع فرمایا ہے وہ نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو کہ بس فٹافٹ پڑھ لیا۔ دوسرا، کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو نماز میں۔ اب جو اکثر آتا ہے عورتوں کے لیے کہ جی سمٹ کے نماز پڑھیں، اب دیکھیں ابو ہریرہ کو کیا وصیت کی جا رہی ہے کہ کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 باتیں وہ کہتے ہیں جن کی مجھے وصیت کی تھی، جن سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ ہم نے پڑھنی ہے احسان والی نماز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو اگر یہ کیفیت آ جائے تو یقین جانے نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہماری تو ایک کہتے ہیں پنچ سی بھی نہیں ہلے گی ہماری گردن، بس ٹک جائے گی وہیں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ مڑے، فرمایا اے فلاں تم نے اپنے نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کی؟ اب یہ ان کو کیسے پتا چل؟ ان کو پتا چل گیا کہ اس بندے نے اچھی طرح اپنی نماز ادا نہیں کی۔ تو اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے نماز اچھی نہیں پڑھی ہے؟ تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ یہ نماز اس نے کس کے لیے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز دنیا کے لیے نہیں پڑھنی ہے، نماز اپنے لیے انسان پڑھتا ہے
تو جس کام میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے اسے ڈھنگ سے کرنا چاہیے نا، تو ہی اس کا اجر ہمیں پورا ملے گا، اگر ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو اجر پورا نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی نماز کا اجر اس کو صرف 1/10 ملتا ہے، اللہ اکبر، 10واں حصہ، کبھی 9واں حصہ، کبھی 8واں، کبھی 7واں، کبھی چھٹا، کبھی 5واں، کبھی چوتھا، اور کبھی آدھا اجر میں لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی نماز کے بعد ہر نمازی کا اجر مختلف ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نماز میں توجہ کیسی تھی۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے نا، اس لیے عمدہ طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب وہ مناجات کرتا ہے اور جو وہ توجہ سے جب وہ پڑھتا ہے، جو خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس آیت کو ہم نے یاد رکھنا ہے، لیکن شیطان حائل ہو کر کیا کر دیتا ہے؟ خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس شیطان کا نام کیا ہے؟ اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ اور اگر بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہیں نا، تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بائیں طرف یعنی دل کی طرف 3 بار دھتکارے اللہ کی پناہ مانگ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، تو شیطان وسوسوں میں الجھاتا ہے، جو کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل نہیں الجھنا۔ اور اس طرح جائے نماز پر بہت سارے ڈیکوریشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بنائی ہوتی ہے انہوں نے، بہت خوبصورت انٹیریئر اس پہ کیا ڈیزائن، یعنی انہوں نے اتنا خوبصورت بنایا ہوتا ہے اس کا، تو کیا ہوتا ہے ہم اس میں بھی گم جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے آس پاس ایسی خوبصورت چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اٹریکشن والی، لائٹنگ والی، کہ ہماری نظر نہ چاہتے بھی ہلکی پھلکی سی ایسے جا رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی نظر ہماری کھنچ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا رکوع بھی صحیح رکھنا ہے، سجدہ بھی صحیح رکھنا ہے، نظریں اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے تاکہ ہمارا خشوع برقرار رہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز سے پہلے آپ تیاری کر لیں، وضو کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ میں نے جلدی نماز نہیں پڑھنی۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اپنے موبائل کو جیسے ہم بارہا کہہ رہے ہیں اس کو آپ خاموش کروا دیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو نوٹیفیکیشنز بند کر دیں۔ پھر تیسرا خشوع آپ کیسے لا سکتے ہیں کہ آپ اس کے معنی سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، معنی یعنی سورہ فاتحہ کے اور اذکار کے معنی آپ جانیں۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھیں، نگاہیں ادھر ادھر نہ گھمائیں، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ یہ ہے کہ آپ جسٹ امیجن، تصور کریں کہ اللہ آپ کے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ اکبر۔ پھر آپ کی نماز آہستہ بھی ہوگی، خشوع و خضوع والی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بڑے سے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو کیا ادھر ادھر نظریں جائیں گی ہماری؟ نہیں جانی چاہیے نا، نہیں جاتی۔ تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، تو پھر اس کے سامنے تو نظریں ہلنی بھی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی نماز مومن کی معراج ہے، اسے صرف ادا نہیں کرنا بلکہ اسے دل سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔